बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि आज का जो सबसे बड़ा मौजू है, दो मौजूआत हैं। एक जो हमारे एटमी असासों को लेके जो लफ्ज़ी गोलाबारी की है अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, और दूसरा जो इंतखाबात कल होने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं काफ़ी जगहों के ऊपर, इसलिए इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आपसे कुछ देर पहले मैंने हमारे इंटर्नी वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी मैंने जो है उसके पॉइंट्स भी देखे हैं। अभी तक 6 महीने हो गए हैं, बिलावल साहब अनफॉर्चुनेटली एक लफ्ज़ भी नहीं सीख सके। और यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप अपने बेटे को, अब आप पॉलिटिकल आपकी सीटें हैं, ग़ुलाम आपके पास हैं, तो आप उस बुनियाद के ऊपर वज़ीर ख़ारजा से इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो यही नतीजा होगा जो पाकिस्तान देख रहा है और जो यहाँ पे हो रहा है। हमने ये बात बड़ी कंसर्निंग है, इसके ऊपर हमें बड़ी फ़िक्र है कि जिस तरीके से ये हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो बाइडन साहब ने पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर जो लफ्ज़ी गोलाबारी की है, पहली बात तो ये है कि हम उसके ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, तो हमें इम्पोर्टेड हुकूमत तो है ही है, ये ऑक्शन के ज़रिए जो हुकूमत जो है वो आई है, हम उसकी जो कारकर्दगी है उससे का जो पोल खुला है उसके ऊपर जो है वो हमने एक शदीद कंसर्न है हमें। और तीसरी बात यह है कि इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो बाइडन जो हैं उन्हें कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की जो प्रोग्राम है, जो उसके सेफगार्ड्स हैं, उसके मुतल्लिक उनको इल्म नहीं था और उन्होंने ऐसे ही जो मुंह में आया वो बात कर दी। और जो बाइडन ने ये पाकिस्तान के बारे में ही बात नहीं की है, अब से तकरीबन मेरा ख्याल है चंद दिन पहले या शायद एक हफ़्ता पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी इसी तरह की हर्जा रसाई की थी और सऊदी अरेबिया ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब जो है वो दिया था। और अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये बात कर दी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के तहत हमारा जो मैकेनिज़्म है जौहरी हथियारों का, वो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड जो मैकेनिज़्म है उसमें शामिल होता है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तहत काम करती है और हमारा जो सिस्टम है जौहरी हथियारों का ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। और हमारी जो आला तरीन सिविल और फ़ौजी क़यादत है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का हिस्सा है और सिर्फ वहाँ से ये ऑपरेट होता है। सो पहली बात तो ये है कि इसकी सेंट्रलाइज्ड हमारा कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? गुज़श्ता कई अशरों में दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने एटॉमिक एक्सीडेंट्स देखे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको याद होगा बड़ा मशहूर हादसा हुआ था चेरनोबिल का, जहाँ एटमी रिएक्टर जो है वो कर गया था। इसके बाद अमेरिका में, खुद अमेरिका में 3 माइल्स इंसिडेंट हुआ जिसमें एक अमेरिका का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसको प्रॉब्लम आ गई थी। इसके बाद 2007 में तो अमेरिका में अजीबोगरीब एक बेहतियाती का मुजाहरा हुआ जब उनका एक B-52 त्यारा 6 एटॉमिक मिसाइल से लेस जो था वो तकरीबन 7 घंटे तक लापता रहा। ये खुद अमेरिका का इंसिडेंट हुआ। और हमारे हमसाए हिंदुस्तान का तो आप रोज़ ही सुनते हैं कि उनका यूरेनियम चोरी हो गया है, उनके जो एसिड्स हैं, एटॉमिक एसिड्स हैं, उनके मुतल्लिक जो कंसर्न है वो तो हम रोज़ ही की बात है। और हिंदुस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम अरसे में एक भी वाक़या, एक भी इंसिडेंट पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर नहीं हुआ। और
پاکستان کی جو نیوکلیئر جوہری ہتھیاروں کی جو ہماری حفاظت ہے اس کی تعریف دنیا کے ہر فورم کے اوپر ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو کل کا کرٹیسزم آیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے عمران خان جب بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کیسے ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کے ذریعے ہٹایا گیا، تو آخر عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ عمران خان میں اور شہباز شریف میں کیا فرق تھا؟ اور عمران خان کے خلاف ہی یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کا ایک ثبوت کل آپ کو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ سے مل جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکہ ہو کوئی بھی اور ملک ہو، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی طرف، پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ ان تمام لوگوں کے مفادات اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرنا آسان ہے، ان سے کام لینا آسان ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو اس کو کنفرنٹ کرے۔ صبح سے اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے عمران خان نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی، شہباز شریف صاحب تو بھی ہمیں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے صبح سے کہ وہ ہیں کدھر۔ اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے، اس کے بعد میں نے، اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو باقی ساری لیڈرشپ ہے، صرف اگر کوئی کنڈیمنیشن آئی ہے، مذمت آئی ہے اس بیان کی، تو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے آئی ہے، باقیوں کی طرف سے تو اس کی کنڈیمنیشن تک جو ہے وہ پراپرلی نہیں آئی۔ اور ابھی مریم نواز کی جو ٹویٹ آئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ بیان بائیڈن نے دیا ہے، مریم نواز کنڈیم جو ہے وہ عمران خان کو کر رہی ہے۔ مریم نواز کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب میں پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہوں، اور اگر ڈیمارچ لینے جو ہمارے ڈیوڈ بلوم جو ہیں وہ مصروف ہیں، امریکن امبیسڈر جو یہاں پہ ہیں، تو وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ میں آ جاتی ہوں مجھے دے دیں۔ ایک ہی بات ہے، نہ ان لوگوں کا کوئی پاکستان کے بارے۔ جب آپ نے آکشن میں حکومت لی ہے، دیکھیں نا، یہ حکومت کو الیکٹ ہو کے تو نہیں آئی ہوئی، یہ حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی تو نہیں ہے، یہ حکومت تو ایک آکشن کے ذریعے لی گئی ہے، اور اب اس آکشن کے پیسے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت قطعی طور کے اوپر پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو یہ صرف تصویریں بنوا کے خوش ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو 1.5 گھنٹہ تقریباً یہ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو رہے کہ میں بائیڈن صاحب سے ہاتھ ملا لوں۔ جب آپ کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا ہو، جب آپ کا وزیر اعظم کی اپروچ اتنی زیادہ سطحی ہو کہ میں نے جا کے تصویر کھنچوانی ہے اور اس کے لیے گھنٹہ لائن میں لگ جانا ہے، پھر کون ملک آپ کی عزت کرے گا؟ اور جو یہ بیان آیا ہے یہ اسی تناظر میں آیا ہے، کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہے، ہمارے عوام کمزور نہیں ہے۔ ہمارے جو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ نے افغانستان میں ایک چھوٹی سی پاپولیشن تھی 2.5-3 کروڑ کی، آپ نے ان کے ساتھ 20 سال جو ہے آپ نے دنیا جہان کے وہاں پہ آپ نے بم مار لیے، کر لیے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ آپ پاکستان کی قوم سے پنگا نہ لیں، اور جس طرح سے عمران خان ایمفیسس کرتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن ہم غلامانہ تعلقات کے حامی نہیں۔ آپ ہم سے برابری کے اوپر تعلقات قائم رکھیں، بسم اللہ۔ اگر آپ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہیں گے، یہ جو اوپر ہمارے 15 20 40 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 75 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ غلام بنا سکتے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ کل کا جو الیکشن ہے وہ بھی اسی تناظر کا فیصلہ ہے۔ عمران خان کل جو 7 نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور 8ویں سیٹ کے اوپر
ہمارے ملتان سے مہربانو قریشی الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کا الیکشن ہے. سو تمام جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو لوگ یہاں پہ، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے. ہم الیکشن ہمیشہ لڑتے ہیں مقامی مسائل کے اوپر، اسکول نہیں ہیں، کالج نہیں ہیں، یہ ہماری بسیں ٹھیک نہیں ہیں، گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، سڑک بننی ہونی چاہیے. وہ ہم اپنے ذاتی مسائل پہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ الیکشن ہے جو پاکستان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں، آپ غلام پاکستان کے حامی ہیں. اگر آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں تو کل آپ بیٹ کے اوپر مہر لگائیں گے اور پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو، یہ ایک علامت ہے، عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی علامت ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل آپ مہر لگائیں گے. اور یہ جو ساری سیٹیں ہیں، یہ ایک بار پھر جس طرح پچھلی دفعہ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا، اصل میں تو ہم 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. 2 سیٹیں جس طرح سے 35 ووٹوں سے وہاں کی سیٹ ہرائی گئی، اور پھر یہ ہمارا مظفر گڑھ والا، یہ تو سیٹیں ہرائی گئیں. ادروائز تو ہم سیدھے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. یہاں پہ تو مجھے امید یہ ہے کہ کل ہم 8 کی 8 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیتے گی. اور صرف لیڈ کا دیکھنا ہے ہم نے کہ لیڈ کتنی ہوگی. میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی ووٹر سے، آپ جو ان حلقوں میں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کریں گے. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ لیکن میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب میڈیا کے حضرات کا شکریہ. یہ جو بائیڈن صاحب کا صدر امریکہ کا بیان آیا ہے، وہ اگر اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو شاید ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس ہوتی ہے، اور جولائی 2020 میں پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ اس سیفٹی انڈیکس کے اندر امپرومنٹ ریکارڈ کی، اور 19ویں نمبر کے اوپر آج پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس کے اندر آتا ہے. یعنی ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارے اٹامک اثاثے ہیں، وہ دنیا کے سب سے سیفسٹ ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سیفٹی انڈیکس میں ہندوستان 20ویں نمبر پہ آتا ہے، یعنی کہ ہم ہندوستان سے بھی بہتر ہیں. چائنا 14ویں نمبر پہ آتا ہے، اور پہلے نمبر پہ امریکہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ آسٹریلیا. تو سب سے زیادہ جس کنٹری نے امپروو کیا تھا 2020 میں اس سیفٹی انڈیکس میں، اور آج بھی وہ انڈیکس جو ہے اس میں ہم 19ویں نمبر پہ ہیں، وہ پاکستان تھا. یہ بھی بات بڑی واضح ہونی چاہیے، کیونکہ قسم کے بیانیے جو ہیں وہ فلوٹ آج کل کر رہے ہیں. کبھی ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا پوشیدہ طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیوکلیئر پاکستان کے اثاثوں کے اوپر کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے. تو پاکستان اپنے کسی بھی نیوکلیئر اثاثے کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. تو یہ بات اس کے اوپر، اور پوری قوم جو ہے وہ، پوری عوام کی میں بات کر رہا ہوں، پوری عوام جو ہے وہ اس معاملے کو بڑے حساس طریقے سے دیکھتی ہے. تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا حکومت کی طرف سے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور ہمیں بتایا کیا جا رہا تھا کہ جی بلاول وہ اپنی انٹرنشپ کرنے وہ جو آیا ہوا ہے فورن منسٹر، وہ گیا ہے، جی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اسحاق ڈار کی وہ سوٹ کسے ہوئے ہیں، اور وہ IMF کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور لیکن بیان امریکہ سے ایسے آ رہے ہیں. تو جہاں ہماری معاشی پالیسی تباہ ہو گئی، جہاں ہمارے ملک میں پچھلے 5 ماہ میں انسانی حقوق تباہ ہو گئے، جہاں توانائی کا شعبہ تباہ ہو گیا، وہاں پہ ہماری خارجہ پالیسی بھی جو ہے اس کے اندر کوئی ایک مضبوط موقف جو ہے پاکستان کی اس کمزور قیادت کی طرف سے جو آج ہمارے ملک پہ مسلط ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی معیشت بہت برے حال میں ہے. ڈالرز جو ایک ریٹ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آج یہ ایکسچینج ریٹ ہے، اور وہ ایکسچینج ریٹ اگر مارکیٹ ریٹ ہے تو اس پہ تو لاتعداد ڈالرز جو ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بینک جا کے جتنے مرضی ڈالر خرید بھی لے اس ریٹ پہ اور بیچ بھی دے. لیکن اسٹیٹ بینک پرائیویٹ بینکس کو اپنی امپورٹ کی ایلسیاں ریٹائر کرنے کے لیے کوئی نئے ڈالر اس ریٹ پہ نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپورٹ کی پروسیڈز آ رہی ہیں اسے اسکوئر کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پینڈنگ آؤٹ گوئنگ پیمنٹس امپورٹ کی ایلسیوں کی اور دوسری آؤٹ ورڈ پیمنٹ سروسز کی وہ بہت زیادہ پائل اپ ہو چکی ہیں. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، جس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں مزید ہمارے ڈالر انفلوز جو ہیں وہ کم ہوئیں گے جب یہ آؤٹ گوئنگ پیمنٹس جو ہیں وہ باہر جائیں گی.
ہماری ایکسپورٹ پروسیڈز نیچے جا رہی ہیں، ہمارے جو بیرون ملک سے ہمارے پاکستانی ترسیلات بھیجتے ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں گروتھ ریٹ کی جو شرح ہے وہ 0% کے قریب پروجیکٹ کی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، اور صنعت اب سب کو پتہ ہے کہ بند ہو رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے. تو یہ پہلے مفتاح صاحب کا ایک وہ امچور سا اور ایک بچگانہ ایٹیٹیوڈ تھا جس نے معیشت کو تباہ کیا. اب یہ ڈار صاحب کا نمبروں کو اوپر نیچے کر کے زبردستی ایک دو چیزیں کر کے اکاؤنٹنٹ کی طرح اس کو ہینڈل کر کے معیشت ایسے نہیں چلتی. اس وقت پاکستان کو اس کی معاشی، سیاسی، اقتصادی پالیسی کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے. ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کو پورے پاکستان کی حمایت ہو. ایک ایسے لیڈر کو ضرورت ہے جو چاروں صوبوں کا، 5 اکائیوں کا لیڈر ہو. ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ رکھ کے پاکستان کا مفاد جو ہے اس کا ہر فورم کے اوپر دفاع کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ گورے کو دیکھ کے ویسے ہی اس کے اعصاب جواب دے جائیں. تو وہ لیڈر اس وقت عمران خان کی صورت میں پاکستان میں موجود بھی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح آپ نے ان کو ایک سازش کے ذریعے مسلط کر دیا تھا آپ عمران خان کو مسلط کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں عوام پہ چھوڑ دیا جائے. فریش مینڈیٹ لینے کا وقت آ چکا ہے. ملک ایک کرائسس میں داخل ہو چکا ہے، اور نہ تو سیاسی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، نہ ہی اقتصادی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور اب خارجہ پالیسی کے امور پہ بھی ہمیں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. تو بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں الیکشنز کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ ایک مضبوط لیڈرشپ ملک میں آئے. جی، کل کے الیکشنز کے حوالے سے ہماری سکہ بند تیاریاں ہیں. 17 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ جو نتیجہ آیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے سویپ کیا، دھاندلی کے باوجود سویپ کیا. کل ہمارا مارجن آف وکٹری اور بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمام ہمارے جو کارکن ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، پولنگ کے اور بندوبست جو ہے پولنگ ایجنٹس کے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، پریزائڈنگ آفیسرز جو کل کے ہیں وہ ایک بار آئین پاکستان پڑھ لیں. کسی قسم کی الیکٹورل پروسیس میں مداخلت 2 سال کی اس کی امپریزنمنٹ ہے، کسی بھی قسم کی مداخلت. اور یہ ہم انشور کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی مداخلت کی گئی الیکٹورل پروسیس کے اندر یا کوئی ہیرا پھیری کی گئی تو جو متعلقہ سٹاف ہے اس کو ہم کٹہرے میں بھی کھڑا کریں گے اور جیل میں بھی لے کے جائیں گے. اچھا فواد صاحب، لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے متعلق جو ہے اب پبلک جو ہے وہ کنفیوز ہوتی نظر آ رہی ہے. ان کے اندر ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کی جو مخالف پارٹی ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی انہیں کروا رہی ہیں کہ شاید لانگ مارچ نہیں ہوگا. اس کے متعلق بتائیے گا کہ پارٹی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے لانگ مارچ کی کنفیوژن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل الیکشن ہو جائے 2-3 دن میں مکمل دور کر دیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو بیان ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. بڑی کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان پر پچھلے 15 سال سے مختلف پریکٹس سے پریشر تھا اپنے نیوکس کو فریز کرنے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب کمزور ترین گورنمنٹ ہے، امریکن ایک مرتبہ پھر یہ پریکٹس پلے کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نیوکس کو فریز کرے اور اس ریجن میں کوئی بیلنس آف پاور چینج کرنے کے معاملے میں امریکن؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب امریکہ میں بھی بڑے ان پاپولر ہیں. وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایک تو توجہ اٹھانے کے لیے، اور یہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر ہم کوئی اپنا معاملہ جو ہے وہ کر دیں. جس سے ایسا نہیں ہے جس طرح حماد ابھی بات کر رہے تھے. یہ تو ایک نان نیگوشیبل ہے پاکستان کے لیے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. البتہ یہ ضرور فکر کی بات ہمیں اس لیے ہوئی ہے، جو آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ ہم پہ دباؤ ہے، یہ ہم پہ اس لیے بھی ہمیں زیادہ فکر ہے کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ رابطے بڑے ہیں، اور 1-2 جرنلسٹ جو ہیں وہ اسرائیل گئے، ان کو وہاں پہ بھیجا گیا، وہ واپس آئے ہیں، انہوں نے بڑی یہاں پہ کھل کھلا کے باتیں کی پاکستان میں یہ، اور اس کے ساتھ پھر یہ بیان آنا، اس سے یہ فکر ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. لوگ ان کو یہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے پہلے ہی برگر نہیں کھا سکتے، اب تو ان کے یہ اس طرح کی حرکت کر کے جائیں گے کہاں؟ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پہ بار بار جو ذکر کر رہے ہیں کہ بھارت جب سنجیدہ تو مذاکرات کر لے، اس سے دونوں ملکوں کی غربت کم ہوگی، تو مذاکرات کرنے میں حرج کیا ہے؟ بار بار طریقے انصاف کی مخالفت رہی. دیکھیں، ہمیں اصل میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہماری قیادت ہے یہ اتنی کمزور ہے، اور ان کے اثاثے سارے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ ان حساس معاملات کے اوپر ان لوگوں کو، جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے،
جو منتخب بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے پاس تو صرف 350 میں سے 85 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں. یہ جا کے بات کریں گے, ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے بات کرنے کا امریکہ کے ساتھ, یا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کی سیفٹی کو انشور کریں گے. یہ تو منتخب قیادت, وہ قیادت جس کے اساس سے جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, جس کی سیاست اس ملک میں ہے, جس کو عوام کی حمایت حاصل ہے, جو حقیقی معنی میں عوام کے لیڈر ہیں, وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. بھارت کی میں بھی بات بھارت کر کی بات رہے کر رہا ہیں, ہوں. لیکن دوسرا اس میں دیکھیں آپ کشمیر کے اوپر کمپرومائز کر کے تو نہیں بات کر سکتے. ظاہر ہے مودی کو جو اقدامات ہیں کشمیر میں وہ واپس لینے ہوں گے, تب مذاکرات ہوں گے. یہ ہم نے پاکستان میں 75 سال جو آپ نے ہمیں پورا یہاں پہ شہید کروایا ہے, ہمارا جیلم میں تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جو کشمیر کی اس میں شہید نہیں ہے. یہ جو اتنے سارے شہید ہوئے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں ہم ان کی قبروں پہ مٹی ڈال کے اوپر سے انڈیا سے ہم سارے ہنسی خوشی رہنے لگ پڑیں؟ یہ تو نہیں ہونا. تو ہمیں ان کی بھی ذرا فکر کرنی ہے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں, عمران خان اگر ساری سیٹوں سے جیت جاتے ہیں, اسمبلی میں تو انہوں نے پھر نہیں جانا, تو کیا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے انہیں ووٹ دیں گے؟ دیکھیں یہ الیکشن جو ہے نا ان کی سمبولک اہمیت ہے, ورنہ اس وقت پارلیمنٹ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تو نہ کوئی نان فنکشنلٹی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ جو الیکشنز ہیں یہ آزاد پاکستان اور غلام پاکستان کے استعارے کے اوپر ہو رہے ہیں. تو جو لوگ پاکستان کی آزادی کے حامی ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کسی وقت بھی اناؤنس ہو جائے. سر یہ بتائیے گا کہ عارف الوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حلقوں کے درمیان جو ٹکراؤ کی جو کشیدگی کے حالات ہیں اس کو کم کرانے کے لیے کوشش کریں, وہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو چکی ہیں؟ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک ایسے میں سمجھتا ہوں صدر ہیں جنہوں نے صدر کے عہدے کی جو عزت اور احترام ہے وہ واپس لائیں, اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں معاملات جو ہیں وہ طے ہوں, معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں, اور مجھے امید یہ ہے کہ عارف الوی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات ہیں وہ کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے وہ بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی کے رسپانس میں آئے گا, تو اس میں کلیئر کر دیں. نتیجے پہ تب پہنچیں گے جب ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان ہوگا کہ ملک میں اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور نئے الیکشن اناؤنس کر دیے. یہ بتائیے گا کہ امریکی صدر کا جو بیان آیا ہے, پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, ورنہ آج کی زرداری لیگ نے تو ان کو بھی فارغ کر دینا تھا جو حالات جا رہے ہیں. تو بھٹو اور پیپلز پارٹی کا جتنا اس پارٹی سے تعلق ہے اتنا ہی اعتزاز احسن کو بلاول بھٹو اور زرداری پیپلز پارٹی سے نکالیں گے. یہ تو قیامت کی نشانی ہے, اس کو کیا کہیں آپ. میرا یہ خیال ہے کہ اعتزاز صاحب پاکستان کے ان چند لوگوں میں ہیں جن کی بے انتہا رسپیکٹ ہے, جن کی بے انتہا ہر جگہ کے اوپر ان کی امید ہے. ہمارے بھی وہ کرٹک رہے ہیں, وہ ہمیں کھل کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن بہرحال اعتزاز صاحب ایک بڑا نام ہے اور ان کا تمام ہی جگہوں کے اوپر احترام ہے. باقی میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی سے نہ نکال کون سکتا ہے, وہی پیپلز پارٹی ہیں جو 2-4 رہ گئے ہیں وہی تو ہیں. یہ تو ابھی تو مجھے شک یہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو اور اگر پیپلز پارٹی زرداری صاحب انہیں نکالیں گے تو اعتزاز صاحب کی ساکھ میں مزید اضافہ ہوگا, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی. دیکھیں ہم امریکہ مخالف نہیں ہیں, امریکہ مخالف بائیڈن تو خود امریکہ میں پاپولر نہیں ہے. سو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ذہن ہے نا کہ پاکستان غلام ہوگا امریکہ کا, اس سے پرابلم ہے. سو بائیڈن صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دوبارہ اظہار ہے اسی سپیریورٹی کمپلیکس کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے روا رکھنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں جو شہباز شریف کے ساتھ یا مریم یا زرداری یا بلاول کے ساتھ کیا پرابلم ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ گوروں کو دیکھتے ہیں یہ ایسے نیچے گر جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ وہاں پہ کیا انہوں نے ان کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ان کے ایسٹس وہاں ہیں, چیزیں وہاں ہیں, یہ سارے جو ہیں ان کے بیگ اگر آپ تلاشی لیں کسی وقت ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے تو سوائے بوٹ پالش کے ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ صرف برش اور بوٹ پالش لے کے باہر چلے جاتے ہیں. تھینک یو جی. میں عمران خان ہوں, آپ بولڈ نیوز دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا چینل بول, سب سے بڑے اینکر عمران ریاض خان کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 56% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا, سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।